Walaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Janam Aroop and I am physiotherapist. आज हम सूरह कहफ का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है, आयत नंबर 97 से आयत नंबर 111 का। थोड़ा महदूद करके, थोड़ा लिमिटेड करके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में सबसे पहले ये बताते हैं इसका टॉपिक क्या होगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हदायत इल्मी तो सबको मिल जाती है, लेकिन अमली की तौफीक किसी किसी को मिलती है। और जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और गुनाहों में इंतहाई बढ़ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको भटका देते हैं और उनका हाल ऐसा होगा कि वो चेहरों के बल क़यामत के दिन आएंगे, चलते हुए आएंगे। और इसके अलावा हम और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें, बहुत खूबसूरत वाक़यात इसमें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत शुरू करते हैं आयत नंबर 97 से। इसमें है कि हदायत की बात हो रही है इस आयत नंबर 97 में कि अल्लाह ताला हदायत, देखें अल्लाह ताला हदायत देता है। हदायत अमली तो इल्मी तो सबको मिल जाती है, लेकिन इल्मी भी सबको नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी लोगों को इल्मी मिल जाती है, लेकिन अमल की तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती है। हमें खुद को देखना चाहिए कि हम में अमल किस हद तक है, और अगर हम गौर करें तो हम में अमल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ख़राब हैं हम अपने अमल के मामले में। और अकेला इल्म लेके जाएंगे और अमल के बगैर तो अल्लाह के यहाँ क्या पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ किस तरह जवाब देंगे हम। अल्लाह अकबर, इसका सोच के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान इल्मी तो आम है लेकिन अमली तौफीक से मिलती है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझ पर रहमत कीजिए। क्योंकि जो लोग इल्म तो उसने हासिल कर लिया, लेकिन रास्ता देख के पलट गया, उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। और अल्लाह ताला हर इंसान को नहीं भटकाते। हमने अक्सर पीछे बार बार पढ़ा कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है भटका देता है। अल्लाह ताला हर इंसान को नहीं भटकाते, बल्कि अल्लाह ताला उसको भटकाते हैं जो गुनाह में इंतहाई बढ़ जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको अपने रास्ते की तरफ आने ही नहीं देते, उसको भटका देते हैं। और ये इन लोगों का हाल जिनको भटका देंगे, अंधे गूंगे बहरे बनाकर भेजे जाएंगे और ये चेहरों के बल आएंगे। हदीस है कि मतलब ऐसे चेहरों के बल चले आएंगे। तो किसी ने पूछा कि चेहरों के बल कौन चलाएगा, कैसे कोई चल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको पाँव के बल चला सकता है, वो इनको चेहरों के बल भी चला सकता है। एक और हदीस है कि क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों का हशर होगा, सवार, पैदल और चेहरों के बल चलने वाले। और क्या नाम है, ये लोग क़यामत के दिन चेहरों के बल चलते आएंगे। और किसी ने पूछा कि क्या चेहरों के बल कैसे आएंगे, मतलब चेहरों के बल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जिसने पहले पाँव के बल चलाया, क्या वो चेहरों के बल नहीं चला सकता? अल्लाह ताला की कुदरत में तो सब कुछ है ना। उसके अलावा आगे है एक और हदीस है कि क़यामत के दिन 3 तरह की फौजें आएंगी। एक पहनने ओढ़ने वाले, दूसरे तेज चलने वाले और तीसरे मुंह के बल चलने वाले। और इसके अलावा इसी आयत नंबर 98 में जिक्र है कि जहन्नम की आग कभी भी कम नहीं होगी, ये दहकती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसमें कौन लोग गिरेंगे? ये वो लोग होंगे जो लोग जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते थे, और ना सिर्फ अल्लाह की आयत का इनकार करते बल्कि आखिरत का इनकार करते थे। और एक जगह आया है कि उनका पैदा करना क्या ज़्यादा मुश्किल है आसमान और ज़मीन के पैदा करने से। मतलब ये लोग समझते थे कि इंसान को अल्लाह ताला दोबारा नहीं पैदा करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और उसको दोबारा पैदा किया जा सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका पैदा करना क्या ज़्यादा मुश्किल है आसमान और ज़मीन के पैदा करने? आसमान की तरफ नज़र तो जुड़ाओ, आसमान ऐसा है जो बगैर किसी स्तून के खड़ा है, तो क्या ये लोग आसमान और ज़मीन के पैदा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका पैदा करना? और जो आसमान ज़मीन को बना सकता है वो दोबारा ज़िंदा क्या दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? और उसके अलावा आयत नंबर आगे अगली आयत में है कि ख़जानों के बारे में कि इनको अल्लाह ताला ये इतने कंजूस हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये रहमतें सारी मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बहुत देता हूँ। और एक जगह है कि अगर अल्लाह ताला तमाम जिनों इंस हर किस्म की ख्वाहिशें मांग लें, हर किस्म की दुनिया का मालूमात ख़जाने मांग लें, तब भी अल्लाह ताला के ख़जाने में इतनी सी कमी नहीं आती जितनी सुई को समुंदर में डुबोने से आती है।
سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں جو کمی آتی ہے اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں ہوتی. اگر تمام دنیا کے جنوں انس کو ان کی تمام مرضی کی خواہشات اور تمام خزانے دے دیے جائیں جو وہ مانگے. لیکن انسان انتہائی، یہاں پہ لفظ یوز ہوا، انسان انتہائی کنجوس ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میری رحمتیں بھی اس کو دے دی جاتی، اگر اس کو قرآن کا علم ہی قریش مکہ کو دے دیا جاتا تو یہ کیا کرتے، اس کو بنی اسرائیل کیا کرتی، اس کو سنبھال کے رکھ لیتی اور کسی کو بتاتی نہ. دیکھیں علم کو آگے پھیلانا ہم پہ فرض ہے. اگر ہم علم کو آگے نہیں پھیلائیں گے تو یہ ہم تک محدود ہو جائے گا، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم علم کو آگے پہنچائیں اور اس کو ایک جگہ محدود نہ کریں، کیونکہ علم جو ہے وہ پھیلنے سے بڑھتا ہے. حدیث ہے کہ دن رات کا خرچ کرنا اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں. وہ کون سی 9 نشانیاں؟ ہم نے 2 تو پڑھی ہیں کہ عصا یدا، مطلب جس کو عصا وہ رکھتے تھے. ایک تو عصے کی پڑھی کہ جیسے عصا مطلب سانپ بن گیا تھا اور پھر انہوں نے ہاتھ اپنے بغل میں ڈالے تو سورج نکلا. یہ 2 نشانیاں. اب 9 نشانیاں کون سی؟ اس میں عذاب کے بھی ذکر ہے، مطلب جس طرح ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈ کا عذاب. ان سب عذاب پہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی تو وہ ریلیف ہوا. پھر اس کے بعد سمندر کا شق ہو جانا، یہ سب نشانیاں دیتا ہے. سارے جادوگروں کو ہرا دینا. اور فرعون نے جب یہ سب چیزیں دیکھی تھی تو فرعون نے کہا تھا کہ تم سحر زدہ ہو، تو مطلب جادوگر ہو یا پاگل ہو. اور فرعون کو آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ فرعون نے جب کہا نا تو آگے سے موسیٰ نے کہا کہ تم ہلاک ہوگے، اور تم اس طرح کے ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پہ لفظ مبصورہ کا یوز ہوا ہے. مبصورہ سے کیا مراد ہے؟ مبصورہ سے مراد گلنا سڑنا، کہ تم زخم خراب ہو جانا، اس کو مبصورہ کہتے ہیں. اور تمہاری یہ حالت ہوگی. اور اس کی اگزامپل اس سے ہے کہ ہمارے جو ٹیچر جو ہمیں پڑھاتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک واقعہ بتایا اپنے ٹیچر کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیرس گئی تھی، مصر گئیں، اور مصر جب گئیں تو انہیں وہاں جا کے پتہ لگا کہ فرعون کی باڈی پیرس میں گئی ہوئی ہے. اس کی باڈی کو فنگس لگ گیا تھا، تو اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے پیرس. مطلب ابھی بھی اس کے جسم کو زخم لگتے ہیں اور فنگس لگتا ہے. یہ وہ عذاب ہے جو اس کو زندگی بھر کے لیے اس کو ملا ہے. اور آگے ہے کہ 2 فساد. یہاں پہ ایک آخری آیت میں 2 فساد کا ذکر ہے. آخری آیت میں آیت نمبر 105 میں 2 فساد کا ذکر ہے یہاں پہ، کہ ان کے اوپر 2 قسم کے فساد ہیں. ایک دفعہ تو ہو گیا ہے، دوسرا قیامت کا بھی ہو سکتا ہے کہ دن جس کا ذکر ہے، یا میں بھی کہ بنی اسرائیل کو مرنے سے پہلے تمام بنی اسرائیل کو فلسطین میں اکٹھا کیا جائے گا. تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 فساد کے لیے تیار ہیں. اور آگے ہے کہ قریش نے معجزات کا، آیت نمبر 106 سے ہے کہ قریش نے معجزات مانگے تو اللہ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ کیونکہ ان سے پہلے قومیں بنی اسرائیل وہ بھی اسی قسم کی برائیوں میں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اسی کا انکار کیا. اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑے مطلب ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ختم کر دیا. اتنا بڑے بڑے عذاب آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کی رحمت تھی جو ان کو معجزات نہیں دکھائے جا رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آخری آیات ہیں 106 سے 111 اصل میں، اس لیے یہاں پہ زیادہ قرآن کے بارے میں ذکر شروع ہو گیا کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن بڑے آرام سے اتارا ہے تاکہ ٹھہر ٹھہر کے آپ سب پڑھیں اور اس کو طریقے سے پڑھیں قرآن کو. اور نجاشی ایسے لوگوں کو جو قرآن مطلب سجدے میں، نجاشی پچھلے یہاں پہ نجاشی کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے تھے، کہ وہ سجدوں میں گر جاتے تھے اور وہ کہتے تھے پاک ہے ہمارا رب. اور یہاں پہ لام تاکید کے لیے یوز ہوا ہے کہ بے شک پاک ہے ہمارا رب، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اپنے وعدوں کو مکمل کرنے والا ہے. اور صرف یہ نہیں تھا ان کے اندر کہ پاک ہے میرا رب اتنی ہی بات، بلکہ یہ اور سجدے کرتے تھے، بلکہ نہیں، اللہ جب دیکھیں وہ اللہ کی طرف دل سے مائل ہوتے تھے.
مطلب یہ نجاشیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اللہ کی طرف دل سے مائل ہوتے تھے اور ان کی عبادات میں خشوع ہوتا تھا. خشوع کیا ہے کہ مطلب دل کا آپ نماز قرآن پڑھ رہے ہو لیکن آپ کو ایک مزہ آ رہا ہے، نہ کہ ایک ذمہ داری سمجھ کے ایک بوجھ سمجھ کے تم اتار رہے ہو، بلکہ ایک مزہ لے کے پڑھنا. اور حدیث ہے کہ بہترین قرآن پڑھنے والا وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرے، قرآن پڑھے ایسے جیسے اللہ سے ڈرے. اور ایک دفعہ حدیث ہے کہ جو اللہ کے خوف سے رویا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ بکری کے تھن میں داخل ہو جائے. مطلب دودھ کبھی بھی بکری کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایک دفعہ نکل گیا. اسی طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ایک دفعہ اللہ کے خوف سے رو پڑا وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈر رکھیں. اللہ سے ڈر کے نہ صرف یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہماری نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوگا تو آپ گناہوں سے بچیں گے. اور دنیا کا علم تو خود سری پیدا کرتا ہے لیکن دین کا علم جھکاؤ خشوع پیدا کرتا ہے. اور اہل مکہ کے نام یہاں پہ بسم اللہ الرحمن آیا نا، تو اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے نہیں جانتے تھے. پوچھنے لگے کہ یہ رحمان کون ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مختلف نام ہیں. اور یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کو مطلب احکامات ہے نا، آخری بنی اسرائیل کی آخری کچھ لائنز ہیں، آخری کچھ آیات ہیں، اس لیے ان میں احکامات آئے ہیں. اور اس میں ہے کہ آپ آواز بلند نہ کریں نماز پڑھتے ہوئے. آواز بلند کرنا مطلب اتنی آواز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمرے میں اتنا مطلب ان کی آواز ہوتی تھی کہ وہ مطلب تہجد کے وقت کمرے میں عائشہ آتی تھی کہ میں سوئی ہوتی تھی اور وہ اتنی آہستہ آواز میں مجھ سے اجازت لے کے جاتے تھے کہ میں اب عبادت کر لوں، تو وہ مطلب ان کے حجرے سے آواز باہر نہیں آتی تھی، وہ اتنی مطلب معقول آواز ہوتی تھی. اور حضرت کیا نام ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تھوڑی آواز کو اونچا کرنے کو کہتے تھے کیونکہ ان کی بہت نرم طبیعت تھی، تو بہت ہی آہستہ بولتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ کو آواز کو تھوڑا دھیما کرنے کو مطلب کہا گیا. اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اینڈ پہ پھر قرآن اس سورہ کے اینڈ پہ الحمد کی لفظ یوز ہوا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور ہم انشاءاللہ سورہ کہف شروع کریں گے 1-2 دن میں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا سٹارٹ بھی حمد سے شروع ہوگا، الحمد سے. اس کی بھی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے. اس کا مطلب کہ سب آیات سب کیا نام ہے صورتیں آپس میں اٹیچ ہیں اور ان کا آپس میں جو پیٹرن ہے مطلب ایک اس کے بعد یہ سورہ لگی اس کے بعد یہ سورہ لگی، اس کا بھی کوئی طریقہ تھا کیونکہ ان میں ایک سورہ دوسری سورہ سے کچھ نہ کچھ لنک ہے. اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے بلائے جائیں گے وہ دکھ سکھ میں اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، یہ ہوتے ہیں. تو حمد اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں پہ یہ بھی ذکر ہے شرک سے ممانعت ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو کمزور انسان کی ہوتی ہے کہ انسان کو بڑھاپے میں اپنی کمزوری میں سہارا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے. اور یہاں اور یہاں پہ ایک آخری جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کو آیت عز بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اولاد ہمارا تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے اللہ کی کہ بہت اچھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عزت میں یہاں پہ ہے کہ یہاں قرآن کا اس سورہ میں ہم نے نہ صرف قرآن کا ذکر پڑھا، ہم نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ پڑھا کہ نماز میں قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک نارمل بیہیویئر میں، نہ بہت اونچا نہ بہت ہلکا. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی کہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کتنی آواز رکھتے تھے اس بارے میں پڑھا. پھر ہم نے بنی اسرائیل کی 9 نشانیاں پڑھی. پھر ہم نے پڑھا کہ علم تو آ جاتا ہے لیکن اس کی توفیق، عملی توفیق کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور اللہ معاف کرے جو لوگ گناہوں میں بڑھ جائیں گے پھر ان کا حال برا ہوگا اور وہ چہروں کے بل چلتے آئیں گے.
تو شکر ادا کرنا اس کی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا اس کی نعمت کے دینے والے کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس کی عظمت بیان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں اتنا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے۔ سورہ کہف کے لیکچر میں اصل میں اس میں زیادہ احکامات ہی تھے، اس لیے تھوڑا لیکچر تھوڑا لینتھی اور تھوڑا آپس میں کم اٹیچ تھا، اس میں کافی قسم کے احکامات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا سکھانا بنائے، آمین، جزاک اللہ۔